बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूँ राशिदा सियाल। हमारे आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि कश्मीर के हवाले से इस वक्त सूरत हाल क्या है, क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद से लेकर अब तक जो कश्मीरियों की ज़िंदगी है उसको मोदी सरकार ने मज़ीद जहन्नुम बना दिया है। और फिर कश्मीर को लेकर अमरीकी सदर का जो बयान है जिसको पाकिस्तान ने बड़ा वेलकम किया है, उसके हवाले से भी क्या आगे ऑप्शन हो सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं मिशाल मलिक साहिबा, जो कि चेयरपर्सन हैं पीस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, और इसके साथ साथ ख़ुद भी कश्मीर के हवाले से और ह्यूमन राइट्स के हवाले से बहुत एक्टिव हैं और एडवाइज़र भी रह चुकी हैं। जी वालेकुम सलाम जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच मिशाल, आपने टाइम निकाला। कश्मीर पर सबसे पहले मैं आपका कमेंट चाहूँगी कि यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस तरह से स्टेटमेंट दिया कि कश्मीर के ऊपर वो सालिसी के लिए तैयार हैं, ये पहली मरतबा है कि कश्मीर के मसले को इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्निशन मिली है। कैसे देखती हैं आप इसको? आई थिंक दिस इज़ अ वंडरफुल स्टेप एंड स्टेटमेंट दैट केम फ्रॉम प्रेसिडेंट ट्रंप, और हम इसको वेलकम करते हैं क्योंकि देखें 2 न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं, बल्कि 3 हैं इसके अंदर, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना। और जो 5 अगस्त के बाद और उससे चंद महीने पहले भी हमने देखा 27 फरवरी को न्यूक्लियर कोड्स एक्सचेंज हुए थे, जब पुलवामा का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ था। उस वक्त भी इलेक्शंस चल रहे थे। तो इतने करीब आ गए थे। और उस वक्त हमारे जो इस वक्त फील्ड मार्शल साहब हैं, वो उस वक्त DGISI थे, तो वो भी शुरू से ही इज़ कंसिडर्ड अ हार्ड लाइनर फॉर इंडिया व्हेन इट कम्स टू कश्मीर। तो तब भी वो एक्सचेंज हुए, और अब नेक्स्ट लेवल पर ये आ गया जो ये पुलवामा का इंसिडेंट हुआ, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिसमें मासूम 26 जाने गई, और फिर उसके बाद ना ही कोई उसके ऊपर कोई फैक्ट फाइंडिंग मिशन हुआ, ना कोई इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स, और झट ही उन्होंने एक जंग जो है एक तो FIR काट दी पाकिस्तान पे और पहलगाम पे ना कोई शवाहिद थे, और फिर उसके बाद उन्होंने कश्मीर की तहरीक आज़ादी को दहशतगर्दी के साथ एक दफ़ा फिर जोड़ने की वो जो एक उनकी जो कोशिश है, हाँ जी, ट्रेडिशन है, बिल्कुल आपने वो ठीक बोला है। तो वही ऑर्केस्ट्रेट करके जो पुराने इनके चितसिंहपुरा का जो एक दफ़ा मैसेकर हुआ था, इन्हीं को रिपीट बटन पे डाल के। मगर जो चीज़ मुझे इस वक्त बहुत आई थिंक अप्रिशिएबल है कि रूट कॉज, ठीक है, पॉज बटन आया है एक वक्त, और इसके अंदर हमारे फील्ड मार्शल साहब का क्रिटिकल रोल है बिहाइंड द सीन, क्योंकि वो लीड कर रहे थे इस वॉर को, और इंटरनेशनली भी वही लीड कर रहे थे। जहाँ जहाँ जो मेरी सोर्सेज हैं, गवर्नमेंट भी कर रही थी, मगर गवर्नमेंट का उतना इम्पैक्ट नहीं था जितना इनका था, क्योंकि ये बॉर्डर एरियाज़ पे भी खुद जा रहे थे। गवर्नमेंट की उस तरह प्रेजेंस नहीं थी लीडर्स की। गवर्नमेंट ने पावर्स भी दे दी थी। नहीं, पावर्स तो दे ही दी थी, मगर जिस तरह मोदी वहाँ पे फाइटर जेट्स के अंदर बैठ रहा था, या जिस तरह वो मतलब जंग के टाइम की मैं बात करी हूँ, या LOC और इधर उधर, तो उस वक्त हमारे जो फील्ड मार्शल साहब थे, जब मैं वाघा बॉर्डर भी गई थी तब भी मैंने यही कहा था कि हर जगह उसी रात को जंग शुरू हो गई थी जब मैं वाघा पे थी, तो उन्होंने बहुत एक पिवटल रोल प्ले किया। और उसके साथ साथ सीज़ फायर के बाद जो कश्मीर का वर्ड डलवाना के असल वो मसला है, तो आई थिंक उसी वजह से जो ऑनर रिस्पेक्ट्स पाकिस्तान को मिली जब वो वहाँ पे उनका लंच हुआ, और हाईएस्ट आई थिंक डिग्निटरीज इन द वर्ल्ड को वो ऑनर दिया जाता है, तो जो जीत हमें मिली मार्का हक की, तो वो सारी चीज़ों में इतनी बरकत थी। और फिर उसका झूठ एक्सपोज हो गया, क्योंकि कोई भी वो एविडेंस नहीं प्रोड्यूस कर सके बिफोर द इंटरनेशनल वर्ल्ड, नॉट इवन इन देयर ओन पार्लियामेंट। आप देख लें कि मोदी कुड नॉट। बिल्कुल। अच्छा, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने स्टेटमेंट भी दिया कि कश्मीर पे वो बातचीत करने को, और इस पे इंडिया ने बड़ा बुरी तरीके से रिएक्ट किया, जो उनकी ट्रेडिशन रही है। पाकिस्तान ने इसको बड़ा वेलकम किया है। आपको लगता है कि यूएस प्रेसिडेंट सीरियसली इंटरेस्टेड हैं इस हवाले से बात करने के, इस मसले को हल करवाने के? और इफ़ ही इज़ इंटरेस्टेड तो क्यों नहीं आगे वो बढ़ते और एफर्ट करते? देखिए, एक दफ़ा तो उन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट से जो है ट्रूथ पे पहले डाला, फिर उसके बाद ट्विटर पे X के ऊपर, तो बहुत दफ़ा उन्होंने सीज़ फायर के ऊपर जिक्र किया। यहाँ तक कि जब ये लंच हुआ है उस टाइम पे जो मेरी सोर्सेज हैं उनसे यही पता चला था कि वहाँ पे हमारे फील्ड मार्शल साहब ने, क्योंकि पीक पे चल रही थी ईरान इसराइल की भी जंग, और उस वक्त अमेरिका में बैठ के उनको कहना कि आप थोड़ा सा काम डाउन हो, रिलैक्स करें और सीज़ फायर की तरफ जाएं और इस मामले को हल करें। तो वो भी जो रोल ग्लोबली हमारा, नॉट जस्ट रीजनली बल्कि ग्लोबली भी जो उसको आई थिंक इम्पोर्टेंस दी गई है, दैट इज़ not just because our field marshal was saying, but because of the victory we received after that 4 days की जो मार्का हुआ था, जो असल में कश्मीर पर हुआ है। और अवाम ने भी बढ़ चढ़ के जो है
فورسز کا بھی ساتھ اس لیے زیادہ دیا کیونکہ پچھلے 5 اگست سے لے کر اب تک ایک عوام میں ایک مایوسی، ایک محرومی تھی کہ اتنا بڑا شہرہ کٹ گئی ہے، تو کوئی اسٹرانگ ایکشن کیوں نہیں ویزیبلی نظر آ رہا اپارٹ فرام اسپیچز اینڈ ڈوسیئرس. تو وہ ایک آئی تھنک عوام کی بھی ایک بہت پرانی ایک خواہش تھی کہ انڈیا کو کچھ نہ کچھ پنش کیا جائے. اور مگر تب بھی ہم لوگوں نے آئی تھنک بہت رسپانسبلی پلے کیا رول. کسی ملک کی سوورینٹی کو ٹچ نہیں کیا گیا ہماری طرف سے جب تک کہ انہوں نے آزاد کشمیر کے اندر پاکستان کی ہر شہر کو ٹارگٹ کیا گیا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ خالی مرید کے اور ان جگہوں پہ یا لاہور پہ مطلب آتی ہیں، انہوں نے ہر پروونس کو ٹچ کیا ہے اپنے لحاظ سے، ہر شہر کو. تو عوام کو یہ پتہ ہے کہ یہ خالی کشمیریوں کا یا آزاد کشمیر کے حد تک نہیں ہے، ہر پاکستانی پہ جو ہے پراکسیز کے علاوہ بھی ڈائریکٹ انہوں نے جو ہے کیا ہے. تو وہ بھی بڑا ہی ایک نیگیٹو گیا ہے انڈیا کے خلاف. جی اچھا، پہلگام کی ہم بات کر رہے ہیں اور یہ واقعہ بھی جو ابھی پہلگام میں ہوا جس کے بعد یہ آپریشن سندور لانچ کیا گیا، اس کے بعد اس کی آڑ میں اس فالس فلیگ آپریشن کے بعد جو کشمیر میں ہو رہا ہے، جو کشمیری یوتھ کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ایک ریسنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت لمبی ایک ویو آئی ہے جس میں بڑے برے طریقے سے ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں، کیسے آپ اس کے اوپر کامنٹ کریں گے اور آپ کے پاس انفارمیشن کیا ہے کہ وہاں ایکچوئل ہو کیا رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں حالات اور بھی زیادہ انہوں نے بدترین کر دیے. بے شک ایک مارکہ حق کی فتح ملی گلوبلی، ٹرمپ نے بھی بات کی، چائنا بھی کھل کے سامنے آیا پاکستان کی سپورٹ میں، ٹرکی بھی، بہت سے ہمارے ریجنلی بھی. ادب ہماری رسپیکٹ فیکٹر پاکستان کی، کیونکہ اصل میں جو مین بات ہے کہ وکیل بھی ہے تحریک کا بھی، اور جب ساری کی ساری قیادت جیلوں کے اندر انہوں نے بند کی ہوئی ہے، ان کی بھی نمائندگی نہیں ہے اس لحاظ سے. تو مجھے تو تب سے جب سے پہلگام ہوا ہے اس کے بعد تو مجھے کوئی خبر ہی نہیں ہے یاسین صاحب کی. آپ کو میں مطلب کہیں رابطہ نہیں ہو سکتا، کوئی ایک تو ڈائریکٹ تو کبھی ہوا ہی نہیں نا جب سے وہ تہار وکیل کے تھرو آپ؟ نہیں وکیل تو بڑی دور کی بات ہے، وکیل تو ہے ہی نہیں ان کے، اپنے ان لاز کے تھرو یا کسی طریقے سے رابطہ ہو. تو لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے، اور بھی زیادہ اریسٹ ہونے لگے ہیں، فورسڈ کنفیشنز کی جا رہی ہیں. کشمیریوں کو انڈیا کی ڈفرینٹ اسٹیٹس کے اندر ان کے بزنسز کو شٹ کیا جا رہا ہے، ان کو جو ہے تھریٹ کیا جا رہا ہے، مارا بھی گیا ہے، پیٹا بھی گیا ہے، ابیوز بھی کیا گیا. یونیورسٹیز کے اندر ان کی ڈگریز کینسل کرنے کی رپورٹس آئی ہیں، ان کو نوکریاں جو جہاں تھیں ان کی اگر انڈیا میں وہاں پہ، اور ان کو سڑکوں پہ گھسیٹا گیا ہے، اور پھر ان کو اپنے گھر واپس جانے نہیں دیا گیا. تو اتنا خوفناک قسم کا ٹراما سے کشمیری قوم، کیونکہ ان کو بدترین شکست ملی ہے، اور ان کی اپنی عوام کو بھی انہوں نے اتنے سال جو راگ لگایا ہے مودی میڈیا نے، گودی میڈیا یس تو اس نے لوگوں کو سائیکولوجیکلی یہ بتا دیا تھا کہ ہم تو پوری دنیا کے مالک ہیں، اور انڈینز پوری دنیا کو رول کر رہے ہیں، اور آر ایس ایس اور جو ایچ ایس ایس جو ہے اور را جو ہے اس سے بڑھ کے تو کوئی دنیا میں کوئی انٹیلیجنٹ لوگ پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں، اور ہم تو مطلب کہ فتح کر لیا دنیا. اور جب انہوں نے جو ارناب گوسوامی اور دوسرے بھی جو ان کے گورواریہ اور یہ سارے، تو انہوں نے عوام کو، جنرل بخشی، انہوں نے عوام کو پاگل کر دیا. تو وہ اتنا بیک لیش، پھر جب انہوں نے رات کو، آپ کو یاد ہے نا اسٹک لے کے میپ پورا پاکستان کا آزاد، یہ بھی گیا، یہ بھی اڑا دیا، یہ بھی اڑا دیا. میں بہت سالوں بعد، کیونکہ اپنی والدہ کی شہادت کے بعد آئی ایم ناٹ لائک اتنا سیڈنس رہی ہے اور شوق میں نیچرلی. اس رات مجھے پتہ نہیں کیسے ہنسی آ گئی، میں نے کہا یہ تو بالکل پاگل ہو گئے ٹوٹلی. مطلب کہ میں نے کہا ایک نیشن کو ایک پاگل آدمی رن کر رہا ہے. اور تب مجھے بہت ترس آیا وہاں کی عوام پہ کہ ان کی عوام تو اگلے دن ساری ہاسپٹل میں ہوگی، اسٹریچرز پر ہوں گے، پاگل ہو رہے ہوں گے، یا ٹی وی توڑ دیں گے. اور یہی ہوا، بہت سے لوگوں نے ٹی وی توڑے، بہت سے لوگوں نے باہر آ کے مودی کی پکچرز کو جلایا، اس کے پتلے جلائے. انہوں نے کہا ہمارے پر تو بہت بڑا فراڈ ہو گیا. تو جو وہ فرسٹریشن ہے، یہ ساری جو انٹرنل بیک لیش آیا ہے مودی گورنمنٹ کے اوپر، وہ فرسٹریشن اب وہ کشمیریوں پہ نکال رہے ہیں. یس وہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کیونکہ نہتے ہیں کشمیری، تو اس سے بڑھ کے ان کو اور کوئی ملتا ہی نہیں ہے، سافٹ ٹارگیٹ بھی. مگر اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں جو آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ اس کے اوپر کوئی پراپر کوئی پروسیجر، ایک فارمیٹ، ایک فارمولا کے تحت انگیجمنٹ ہونی ہوگی. اور اس پہ میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ بھی کہوں گی کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول کے اوپر ہم نے پاسٹ میں بھی دیکھا ہے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوئے. ایک زمانے میں جب وہ کارگل کا ہوا تو اس وقت وہ پریزیڈنٹ جو تھے وہ بل کلنٹن تھے، اور ڈیموکریٹس کی گورنمنٹ تھی، اور انہوں نے پھر
پیس پروسیس کو جب ریوائیو کیا اس وقت بھی امریکہ نے ایز اے تھرڈ پارٹی انٹروین کیا تھا. تو اس وقت انہوں نے کشمیر کا پیس پروسیس انیشیٹ کیا انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں, اور ٹھیک اسی طرح انہوں نے اسرائیل پیلسٹائن کا کیا تھا, آزلو پیس پیکٹ بنا تھا. تو پھر اس کے بعد جب یہاں پہ واجپئی بھی جب آئے تھے تو اس کے پیچھے امریکن گارنٹرز تھے جن کا یہ تھا کہ یہ وار جو ہے اسکلیٹ نیوکلیئر پہ چلی جائے گی. تو انہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ ایک پورا ایک میکینزم بنایا اس دور کے اندر. اب جو میکینزم بن سکتا ہے اس وقت, کیونکہ اس وقت اگر امریکہ پرومیننٹ ہے تو ایکولی چائنا بھی پرومیننٹ ہے, اور چائنا نے بھی بہت ساتھ دیا ہے, اور یہ ہمارے لیے گولڈن اپرچونیٹی بن گیا ہے. یہ واحد راستہ, آپ کیونکہ خود این ڈی یو کی اسٹوڈنٹ, آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ ایک ریئر اپرچونیٹی ایسی ہوئی کہ کہیں دنیا میں کانفلکٹ ریزولوشن میں ہم نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک سائڈ سے چائنا بھی ہیلپ کرنا چاہ رہی ہے اور ایک سائڈ سے امریکہ بھی. دونوں جو ایک لاگر ہیڈز پر ہے, پیلسٹائن پہ ان کا یہ نہیں ہوا, یوکرین پہ یہ نہیں ہوا, ان کا ایون افغانستان پہ بھی نہیں ہوا. تو یو نیم اٹ, دس از دا فرسٹ ون. تو یہ ایک ایز اے برج آف پیس فار دا ورلڈ بن سکتا ہے اگر یہ انٹرنیشنل قوتیں جو ہیں جینونلی جو ہے آ رہی ہیں ٹورڈز ریزالونگ کشمیر. تو آئی تھنک میری تو سجیشن ہوگی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ دیٹ if you are talking to the governments about the countries, you should be talking to the Kashmiri representatives, اور ان کی ریلیز کے لیے اگر آپ کریں گے تو یہ بہت پازیٹیو گڈ ول جیسچر ہوگا. اور اس کے ساتھ جو میں اب تک اتنے سالوں کے بعد اتنے پیس پروسیس, اتنی ڈائلاگز, اتنا کچھ فیلیئرز دیکھ کے جو لرن میں نے کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ اونلی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو باتیں ہوتی ہیں وہ سونر اور لیٹر ان کی شیلف لائف ختم ہو جاتی ہے. اس لیے ہوتی ہے کیونکہ پیپلز ٹو پیپل کانٹیکٹ کم ہوتا ہے. امریکن پیپل, امریکن تھنک ٹینکس, امریکن ریسرچرز, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ شوڈ کم فارورڈ ٹورڈز ہیلپنگ کشمیری پیپل, اور وہاں کے لوگوں کو جانیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں, ان کی ٹراما, ان کی مزریز کیا ہیں. ایز اے پارٹی اس نیگوشیشنز میں جیسے طالبان کا ہم دیکھتے ہیں دوحہ ایگریمنٹ, پولیٹیکل لیڈرشپ, جی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس نے تو اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا, جو کہ شروع سے پرنسپل سٹانس پاکستان کا ہے کہ جب تک حریت کے لیڈرشپ نمائندے نہیں ہوں گے ڈائلاگ فیوٹائل ہوگا. لیکن آپ کشمیری لوگوں کی عوام کی بھی میں چاہتی ہوں کہ گراس کہ اگر ہم اس کو فائنل سلوشن پہ لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر اگر ہم بات جب کرتے ہیں پاکستان کے صحافیوں کی جو گئے انڈیا جب پیس پروسیس ہوا یا ان کے ادھر آئے یا لائن آف کنٹرول کے تھرو آئے, یہ چیزیں چلتی ہیں, مگر جب تک کہ ڈائریکٹ ان وکٹمس کی جو چاہے وہاں کے صحافی ہیں, چاہے وہاں کے لائرز ہیں, چاہے وہاں کے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, چاہے وہاں کے وکٹمز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, یوتھ, ان کے ساتھ بھی ڈائریکٹ جو ہے انگیجمنٹ کریں پیس پروسیس کے لیے. پیس تو خیر بہت آگے کی بات ہے بٹ دے شوڈ بی ہرڈ. میں ایک مرتبہ پھر آپ کو لے جانا چاہوں گی یاسین صاحب کی طرف. یاسین صاحب آپ نے کہا کہ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا سنس پہلگام. اس سے پہلے آپ کا جب کانٹیکٹ ہوا تھا ان کی ہیلتھ کنڈیشن کیسی تھی, اور آپ کا کوئی ڈائریکٹ کب لاسٹ کانٹیکٹ ہوا تھا؟ اس سے پہلے کی جو رپورٹس تھیں پہلگام سے پہلے کی وہ وہی تھیں کہ ان کی حالت جو ہے ویک ہے کافی, اور ایک تو ان کو ایکسیپشنل ول پاور پہ ہی اوور دا ڈیکیڈز انہوں نے سروائیو کیا ہے. آلموسٹ لائک 5 times ہی از بین ڈکلیئر ڈیڈ میڈیکلی, اور پھر اللہ ان کے اندر مطلب کوئی ایسی خاص کرامت ہوتی ہے کہ وہ پھر سے ڈاکٹرز کہتے ہیں وہ زندہ ہیں. تو اس طرح کی وہ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز ان کی لائف کے بہت زیادہ ہوئے ہیں. اور ابھی بھی یہ میں کہہ رہی ہوں کہ میڈیکلی تو امپاسبل ہے ان کا جینا, کیونکہ ان کا میڈیکلی ان کا جو میٹالک ہارٹ ویلو ہے اٹ ہیز بین ایکسپائرڈ فرام 5 years, اور وہ پھر بھی مشین چل رہی ہے, اور وہ کسی بھی مومنٹ اگر رکتی ہے تو بندہ کیا. ان کی ہنگر اسٹرائک جو تھی, اس کے ہنگر اسٹرائک جب ان کی ہوئی تو اس کے اوپر میں نے پھر ان کو لیٹر لکھا تھا, کیونکہ وہ ہنگر اسٹرائک ان کی ہوئی تھی آن ٹو ڈیتھ, کہ مجھے فزیکلی پروڈیوس کیا جائے جموں کورٹ کے اندر جو کیسز ہو رہے ہیں جہاں بھی ان کے ہو رہے ہیں, یا کیونکہ آن لائن ان کو جب پریزنٹ کرتے ہیں تو میوٹ کر دیتے ہیں, تو وہ مطلب کہ وہ بھی پریزنٹیشن نہیں ہوتی. ان کے لائر کو بھی مسٹیریسلی جو ہے جو ان کی میڈیکل حالت ہو گئی ہے کہ وہ ویجیٹیبل بن گئی سیمی کوما اسٹیٹ میں, تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میں لائر اپنا خود ہی بنوں گا.
تو یہ ہر بندے کا رائٹ ہے کہ اپنا, تو وہ ان کو اجازت, جب وہ بولتے ہیں آن لائن کو میوٹ کر دیا جاتا ہے, فزیکلی پریزنٹ نہیں کیا جاتا, میڈیکل کیئر نہیں دی جاتی, فیملی سے ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی, فیملی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے, فون پہ کال کرنے کی اجازت نہیں ہے, ان کو ای میل کرنے کی نہیں ہے, لیٹر لکھنے کی نہیں ہے. مطلب یہ دنیا میں تو کہیں نہیں ہوا نا. لے کے نیلسن منڈیلا کو لے لیں آپ, بھٹو کو لے لیں, ان کی ہینگنگ سے پہلے فیملی ریگولر ملتی تھی, لائرز ملتے تھے. ہمارے جو اس وقت پولیٹیکل پرزنرز جو یہاں پر ہیں, عمران خان کی بھی فیملی ملتی رہی ہے ان کو, اور بہنیں بھی ملتی ہیں, پہلے وائف بھی ملتی تھی, وہ بھی اب بند ہے, مگر لائر بھی, مطلب کہ یہ ہوتا ہے نا پارٹی کے بھی کچھ لوگ مل لیتے ہیں, صحافی بھی. تو یہ چاہے جتنا بھی آپ کا اسٹیٹ کے ساتھ کلیشز ہوں یا گورنمنٹ کے ساتھ ہوں, کسی کے بھی کلیشز ہوں, مگر یہ تو ہر نیلسن منڈیلا کی وائف ریگولرلی ملتی تھی, لائرز ملتے تھے. لیکن آپ کو تو بات کرنے کی بھی نہیں, یہ تو آپ تو حرام ہے بات بھی کرنا ان کے ساتھ, مطلب اتنی سختی ہے, اتنی ایب نارمل. تو اس وقت میں نے لیٹر لکھا تھا مودی کو, اوکے, پبلک لیٹر لکھا تھا جب جموں کی ٹائم تھا, تو اس کے جواب نہیں آیا, بٹ اس سے یہ ہوا تھا کہ پازیٹیولی یہ ہوا تھا کہ جموں کورٹ سے آرڈرز آ گئے تھے کہ ان کو فزیکلی پروڈیوس کیا جائے. رائٹ, کیونکہ وہ پبلک لیٹر تھا, شاید کورٹ کو شرم آ گئی ہوگی کہ یہ انٹرنیشنلی بڑی بدنامی ہے, انڈیا کی جگرسائی ہونی ہے, پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو کیا ریزن تھا, مگر گورنمنٹ جو NIA کے تھرو جو کیس چلا رہی ہے, انہوں نے اجازت نہیں دی مودی کی طرف سے. اوکے, تو تب ایک وہ ہوا ہے. دوسرا میں نے لیٹر ابھی پبلکلی لکھا تھا چند مہینے پہلے, شاید آپ نے دیکھا ہوگا, راہل گاندھی کو لکھا تھا, لیڈر آف اپوزیشن. اس وقت بھی یہ ہنگر اسٹرائک کی طرف جا رہے تھے, تو ان کو یہی لکھا تھا کہ آپ نا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان کو آیا, میں نے کہا کہ آپ نا ڈبیٹ کرائیں انڈین پارلیمنٹ کے اندر یاسین صاحب کے کیس کے اوپر, کہ ان کو جسٹس دیا جا رہا ہے. یعنی یہ رائٹ ہے, چاہے آکوپیشن فورس ہے جو بھی ہے, اور ان کا کیس جو ہے پبلک کیا جائے, اور ان کو میڈیکل گراؤنڈس پہ, ہیومینیٹیرین گراؤنڈس پہ ریلیز کیا جائے. اور پہلے بھی میں نے اس میں مینشن بھی کیا ہے کہ جب بھی پیس پروسیسز ہوئے ہیں تو آفیشیلی انڈیا اور پاکستان نے ان کو انگیج کیا ہے, تو اور 7 پرائم منسٹرز آف انڈیا نے ان کو انگیج کیا ہے ان دا پاسٹ. تو اگر وہ ایک ٹیررسٹ تھے تو پھر تو جنہوں نے انگیج کیا وہ بھی ٹیررسٹ تھے. تو اس کے رسپانس میں ان کا ڈائریکٹ جواب نہیں آیا, مگر 3 آرٹیکلز وائر میں پریم جا شنکر کے جو تھے, ان کے مطلب پازیٹیو جو تھے وہ آرٹیکلز آئے, انہوں نے جس میں فیکٹس پہ تھے, وہ فیکٹس پہ تھے کہ ان کو جعلی پولیٹیکل ونڈیٹا کے تھرو ان کو جو ہے پنش کیا جا رہا ہے یاسین صاحب کو BJP کی طرف سے. یہ رسپانس تھا, اس کے علاوہ کوئی پریکٹیکل رسپانس نہیں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا کہ جو وہاں پر اب جموں اینڈ کشمیر کو انڈیا سے کنیکٹ کرنے کے لیے ایک ایکسپریس ریل جو ہے اس کا بھی کوئی انیشیٹو ہے وہ لیا گیا ہے اور اس کو اسٹارٹ کیا گیا, اس کے حوالے سے آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ اور اس کا مطلب ہے کہ انڈیا مزید آکوپائڈ کشمیر کے اندر ٹورزم کو جو ہے وہ بڑھانا چاہ رہا ہے. جی دیکھیں, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور یہ بہت خوفناک ہے کہ ایک تو یہ اس کا نام تو وندے بھارت جو ہے وہ ایکسپریس ریل ہے, اور یہ کافی عرصے سے بنا رہے تھے, انڈر گراؤنڈ ٹنلز بھی انہوں نے بنائے ہیں اس کے اندر. اور یہ ایک ڈائریکٹ جو ہے جو ملٹری ایگریشن کہہ دیں یا ملٹری کی موبلٹی آکوپیشن فورسز کی, اس کے لیے ایکسیسیبلٹی جو ہے وہ موومنٹ آف ٹروپس اتنی آسان کر دی ہے انہوں نے وہاں کے لیے, جو کہ بہت بڑا ایک کنسرن ہے ریجن کے لیے بھی, ناٹ جسٹ فار کشمیریز. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ٹورزم کے لیے بھی اور ڈیموگرافکس کے لیے بہت زیادہ, کیونکہ انفلکس جو ہوتا ہے نا کلچرل ایلینیشن کا, جو آپ دیکھ لیں کہ جس طرح ہمارا کلچر کشمیریوں کا کیا ہے, ان کا کیا ہے, تو اس کو سیفرونائز کرنا ہندوتوا. اور امرناتھ یاترا میں میری ساس مجھے بتاتی تھی کہ چند لوگ آتے تھے, 50-100 لوگ, اچھا کچھ سال پہلے. تو یہ اس کو بائی ڈیزائن جو ہے اب لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ امرناتھ کے, اور پھر تاکہ ان کو وہاں پہ جا کے سیٹل کیا جائے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا ہے کہ ہم لوگوں نے جو آؤٹ سائڈرز کی وہاں پہ شفٹنگ ہوئی ہے, اس سے ایکولوجیکل امبیلنس آ گیا ہے. پیڈی لینڈ ہے, پیڈی لینڈ کے اوپر کنسٹرکشن کی جا رہی ہے, ایکالوجی واٹر باڈیز کو جس طرح ٹارنش کیا جا رہا ہے, پھر کالونیز کنسٹرکٹ کی جا رہی ہیں, اور انہی کے لیے یہ ریل بنائی گئی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ود ان 1-2 آور جو ہے ان کو لے جائے. تو اس کے ساتھ جو اکنامک تھریٹ آئی ہے, پولیٹیکل تھریٹ تو ہے ہی ہم لوگ. یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. کیا اس پہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ابھی تک میں نے کوئی ایز سچ وہ دیکھا نہیں, اسٹیٹمنٹ آیا ہوا, لیکن آپ نے بھی اس کو ریز کیا اور اس کے اوپر کچھ انفارمیشن آ رہی ہے, تو ہم کر کیا سکتے ہیں اس
کو پوائنٹ کو ریز کر سکتے یس دس از یہ تو ڈائریکٹ سیکورٹی کنسرنس میں بھی آتا ہے کہ یہ ان کے کیا آگے کے پلانز ہیں, کتنی یہ ایک پوری ایک ملٹری جو ہے, ایک آرمر جو ہے وہاں پہ انہوں نے بٹھائی ہوئی علاقوں کی, اب اور بھی 10 گنا زیادہ بڑھانا چاہ رہے ہیں. تو واٹ از دیئر پلان؟ اکھنڈ بھارت ہے نا ان کا پلان, تو سیفرنائز کرنا بی جے پی کا جو پلان ہے. تو اس میں اکنامکلی بھی سارا جو لائیولیہڈ ہے کشمیریوں کا وہ بھی ایویپوریٹ ہو گیا, کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں ٹورزم کے تھرو ایک تو چلیں ہارٹی کلچر ہو گیا, ہینڈی کرافٹ انڈسٹریز ہو گئیں, ٹورزم ہو گئیں, وہ تو ویسے ہی کنٹرول میں انہوں نے ساری لے لی ہیں آفٹر دس. تو چھوٹے چھوٹے جو کام رہ گئے تھے سومو ٹیکسی ڈرائیورس کے, لوگوں کو پک کرنا, وینڈرز کو, ہاں جی, تو وہ بھی سارے کے سارے جو لوکل لائیولیہڈ ہے اس کو بھی جس طریقے سے انہوں نے مطلب کہ ان کی جو ان کو مائنس کر دیا ہے ان کی اکنامک. لاسٹ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ 5 اگست ایک مرتبہ پھر سے آ رہی ہے. 2019 میں آرٹیکل 370 کو جس طرح سے ریووک کرا گیا اور جو کشمیر کی حالت کو اور اس کی جو اسٹیٹس تھا اس کو تبدیل کیا گیا, ہم نے کالی ربنیں بھی باندھ لیں اور ہم نے بڑا کچھ دھوپ میں بھی کھڑے ہو لیے, لیکن اس سے ہوا کچھ نہیں. وٹ آپشن وی ہیو ناؤ ٹو ایڈریس دس؟ دیکھیں اگر ہم اس لافیئر کو پہلے بہت اسٹرانگلی اس کو ٹیک اپ کرتے انٹرنیشنلی تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اتنی ضرورت ہوتی انڈیا کی. میں تو اپنا آنیسٹ اوپینین چاہے کوئی مائنڈ کرے یا نہ کرے, میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا, میری تو سارے اوپینینس میرے پبلک ہیں, اور میں نے کہا تھا بہت میں نے شور مچایا تھا کہ فارن آفس کے اندر ایک آپ ایک ڈپلومیٹک تو آپ کر رہے ہیں, ایک لیگل سیل بنائیں جس کے اندر انٹرنیشنل لا کے ایکسپرٹس کو بٹھائیں. اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں انٹرنیشنل لا کے ایکسپرٹس بہت کم ہیں, تو آپ باہر کے ملک کی ایکسپرٹیز کو ہائر کریں. اپنے لیے ساری پولیٹیکل پارٹیز باہر کی لابنگ فرمز کو ہائر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اپنا پروپیگنڈا اپنے لیے ٹاک شوز ریکارڈ کرو. مجھے سارا یہ گیم کشمیر کے اوپر کیوں نہیں کرتے؟ کشمیر پہ یہ کریں اس کے اوپر, اور کشمیر کے لیے ہائر کریں سروسز. اور ہمارے پاس اتنا ریسورس ہے الحمدللہ کہ ہم لوگ اپنے اس میں کر سکتے. تو ایک لیگل سیل ابھی تک نہیں بنا ہے, جو کہ دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. لا فیئر کے تھرو انہوں نے ایک جنگ مسلط کر دی, ایک پریزیڈینشیل آرڈر پارلیمنٹ سے پاس کر کے, پھر انہوں نے 50 لاکھ انڈینس کو جو ہے وہاں سیٹل کر دیا ہے ان 4-5 سالوں کے اندر. 2 سال کے اندر وہاں انڈیا میجورٹی میں نہیں, میجورٹی ہو جائے گا 2 سال کے بعد ہم پلیبسٹ کرائیں گے. تو ان کو ابھی تو ماشاء اللہ یہ ممبر بھی بن گئے اس کے یونائٹڈ نیشنز کی, جو جنوری میں غالباً بنا ہے پاکستان ماشاء اللہ سے. ان کی اب بڑا ہولڈ ہے, اور ابھی بھی ٹیررزم کی جو کمیٹی ہے اس کے اندر بھی یہ ڈپٹی چیئر ان کو مل گئی ہے. دے شوڈ ٹیک دس اپ اور ٹیبل کریں ریزولوشن کے جو ڈیموگرافک چینجز ایک ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری کے انہوں نے کیے ہیں ان کو نلیفائی کیا جائے, اور ان کو جو پرانی ہے اس کے اوپر واپس ریسٹور کرانے کے لیے اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جائیں. اب تو انہوں نے ہمارے ملک کی سوورینٹی کو بھی کر دیا. تو اس وقت میں کہہ رہی پریزیڈینشیل آرڈر انڈین پارلیمنٹ سے پاس کرنا, پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 50 لاکھ انڈینس کو وہاں پہ سیٹل کرنا. پھر یہ ریل پلان اس وقت سے بن رہا تھا کہ اور بھی انہوں نے فورسز کو وہاں پہ ڈپلوائے کرنا ہے. پھر اس کے بعد فالس فلیگ آپریشن ایک کے بعد دوسرا انہوں نے کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, اور بھی دوبارہ بھی کوئی فالس فلیگ آپریشن ہاں یہ کر سکتے ہیں. تو پھر اس کے بعد انہوں نے جنگ مسلط کر دی, اور پھر انہوں نے پانی کے اوپر واٹر ٹیررزم کر دیا. تو اتنا ڈینجرس یہ پریسیڈنس انہوں نے سیٹ کر دیا ہے, اور ایک کے بعد دوسرا. تو یہ I don't know where it's going to end. تو you will have to knock the universal jurisdiction جہاں پہ ہمارا میٹر بنتا بھی ہے. اور اس وقت گلوبلی بھی ہمیں سیز فائر کے بعد ایک بہت گلوبل ایک ایج مل گئی ہے. سو وی شوڈ سیز the moment. اور میرے خیال میں زیادہ امپورٹنس اس کو تب ملے گی if the field marshal leads it. میں تو اپنی بات بتاؤں گی, کیونکہ جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں میں نے ان سب کو دیکھا ہے کہ they do not have the capability to understand India that well. جس طرح کے کیونکہ ان کو پیار محبت کی لینگویج نہیں سمجھ آنی. اگر آپ نے ٹیبل پہ لانا ہے, کان سے پکڑ کے لانا ہے, تو ابھی جیتی جنگ ہے. یہ شملہ کا دور نہیں ہے راشدہ. اگر آپ شملہ والی ریپیٹ کریں گے کہ بھی ہم لوگوں نے منانا ہے ایک دوسرے کو, تو وہ تو ہم تو جیتی جنگ ہے, ہاری جنگ تو ہے نہیں. اس سے ہم لوگ بہت کچھ گین کر سکتے ہیں اس وقت ریجن میں بھی اور گلوبلی بھی. تو وی مسٹ ناؤ بی pointing fingers at them. If we want to put them on the table like you and me are sitting,
The only way right now is to question them on global platforms کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے پاس انٹیلیجنس رپورٹس تھیں پہلگام 2025 کا یہ اتنا بڑا آپ کے پاس رپورٹس تھیں, مودی کے پاس رپورٹس تھیں, مودی نے نہیں اس سے بھی پہلے رپورٹس آ گئی تھیں, تو اس وقت مودی نے وہاں جانا تھا, مودی وہاں نہیں گیا, مگر اسی پہلگام کے اندر وہاں کوئی سیکیورٹی نہیں تھی. تو ہم نے آج تک چاہے 2008 کی رپورٹس ہوں ممبئی بلاسٹ کی, چاہے اڑی اٹیک کی بات ہو, چاہے وہ پلوامہ کا فالس فلیگ, ساری اگر آپ کے پاس وہ کال انٹیل رپورٹس پہلے سے ہی ہوتی ہیں تو آپ نے آج تک اپنے انٹیل آفیسرز کو اکاؤنٹیبل کیوں نہیں کیا, اور اپنی سیکورٹی فورسز کو اور اپنی ریجیمز کو, اور کیا وجہ ہے کہ جب بھی یہ فالس فلیگ آپریشنز, اب ہم نے پوائنٹ کرنا ہے فنگرز گلوبل پلیٹ فارمز پہ کہ کیا وجہ ہے کہ جو حکومت میں جماعت ہوتی ہے وہی جو ہے ان فالس فلیگ آپریشن کا فائدہ اٹھاتی ہے اور کہیں نہ کہیں الیکشنز میں یوز کر لیتی ہے. تو اور پھر اس کے ساتھ آپ کی دہشت گردی جو ہو رہی ہے, جعفر ایکسپریس سے لے کر ابھی بھی دیکھ لیں جو کچھ ہوا ہے, ابھی کل ہوا ہے, پرسوں ہوا ہے, روز لوگ شہید ہو رہے ہیں, جوان شہید ہو رہے ہیں, بچے بوڑھے بزرگ ہو رہے ہیں, ہر جگہ ان کی پراکسیز چل رہی ہیں, اور کھلے عام ایڈمیشن بھی کر رہے ہیں اپنے جلسوں میں, اپنی ریلیوں کے اندر. تو ہمیں ان کو نا دوسرے رخ سے اگر نہیں لائیں گے, انہوں نے نہیں رکنا, باز نہیں, کیونکہ ان کو لت لگی ہوئی ہے اسی کام کی, اسی پہ یہ الیکشن جیتتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ مشال ملک صاحبہ آپ کے وقت کا, آپ کے ساتھ گفتگو بڑی اچھی رہی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.